अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का काम तो चलते रहना चाहिए और सीखने का अमल कभी नहीं रुकना चाहिए। हमें किसी इंसान के बजाय हमेशा अल्लाह ताला के लिए अपनी नीयत को खालिस करना है। इंसान तो आप देखें आते जाते रहते हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात हमेशा से है और हमेशा रहेगी। और इंशाल्लाह अगर ऐसा होता है कि बीच में क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है या बीच में अगर ऐसा होता है तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर फायजा, सिस्टर नबीला हैं बैकअप के लिए, तो वो इंशाल्लाह फिर क्लास को कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, जस्ट हेड्स अप। चलिए दुआ के बाद शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी आमीन सुम्मा आमीन। मेरे सब प्यारे स्टूडेंट्स के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए और कुरान सीखने के सफ़र में आपके लिए हर कदम पर आसानियाँ फरमाए और आपकी हर मुश्किल को अपनी रहमत से आसानी से बदल दें, आमीन। चलें इस दुआ को मांगते, अल्लाहुम्मा हदिनी व सद्दिदनी, कि या अल्लाह मुझे हिदायत दे और मुझे इस्तिकामत अता फरमा। और आप देखें कि हिदायत और गाइडेंस ऐसी चीज़ है जो हमें ना हर वक्त चाहिए होती है कि इस वक्त मैं क्या करूं और इस वक्त मैं क्या कहूं। यानी कल से मैं सोच रही थी ना कि जैसे इंसान के पास जब कुछ चीज़ें नहीं होती तो वो दिल से ना जैसे बाज़ मुंह पे एक जुमला आने लगता है शिकायत का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ अल्लाह की तौफीक होती है कि हम उस हाल में भी कहें अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे ज़ाहिर है आप देखें कि आपकी बिल्कुल ऐसे लगता है कि लाइफ डिस्टर्ब्ड हो गई, कुछ आप करने के काबिल नहीं है, लेकिन फिर इंसान क्या सोचता है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, इसी में अल्लाह ताला की मसलहत है, बेहतरी है और मुझे पॉजिटिव सोचना है। यानी आप देखें कल से जो एक चीज़ एक्सपीरियंस कर रही हूँ ना, वो ये है कि हम सब इंसान है ना, तो एक जैसे दिल में बात तो आती है, यानी एक नेगेटिव ख्याल ज़रूर आता है जब भी आप ना इस तरह की सिचुएशन में होते, लेकिन सब्र और शुक्र क्या है और हिदायत अल्लाह की तरफ से क्या होती है इंसान को कि वो उस वक्त रिएक्ट पॉजिटिवली करे, यानी जो जुमले बोले ना वो पॉजिटिव हों। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह सुब्हान ताला ने बहुत सारी और नेमतें दी, बहुत सारी और आसानियाँ की। क्योंकि आप देखिए ये भी हो रहा था ना कि लाइट चली जाती थी फिर आ भी जाती थी, तो इतना टाइम मिल जाता था कि फ़ोन चार्ज कर लेते थे, फिर लैपटॉप को चार्ज कर लिया, फिर वो जो 1 घंटा या 45 मिनट्स मिले, उसमें थोड़े से काम कर लिए, फिर लाइट चली गई फिर फिर कल ये था कि जब लाइट जाती थी तो नमाज़ों के टाइम उस तरह एडजस्ट कर लिए कि जब लाइट नहीं है तो नमाज़ उस वक़्त पढ़ लें, ताकि ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह का शुक्र करें, इस नेमत को पे गौर व फ़िक्र करें। और जब आ जाती थी तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो काम जल्दी-जल्दी निपटाने वो कर लिए। तो जब इंसान शुक्र अदा करता है ना तो अल्लाह सुब्हान ताला आइडियाज़ भी डाल देते दिल में और फिर आपको ख़्यालात आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, इसकी तैयारी कर लूँ, ये रीडिंग कर लूँ, और ये सब हिदायत होती है अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से। इसको कहते हैं हिदायत तौफ़ीक, कि उस वक़्त पैनिक होने के बजाय और बार-बार अब ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, और उसके बजाय इंसान सोचे कि अच्छा कौन से मेरे काम हैं जो बहुत अरसे से मैंने नहीं किए, मैं अब कर लूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अ, एक चीज़ जो मैं सोची थी अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ हमें वैरायटी लानी चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए। एक और टॉपिक मैंने आपके लिए सोचा हुआ है, तो मैंने कहा बीच में ये हमारा ज़िक्र वाला टॉपिक जो है वो रह गया था, तो उसको हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। और फिर एक रिमाइंडर अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम श्योर आप सबके पास स्टिल ये स्टिकी नोट होगा कि मैं ये कोर्स अल्लाह के चेहरे और अल्लाह की रज़ा की खातिर कर रही हूँ। अल्लाह हर काम आसान करेंगे इंशाल्लाह। नियत की खुलूस की दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा जल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ, आमीन। आप देखिए कि जहाँ पर एक कुरान स्टूडेंट्स में बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, यानी अल्हम्दुलिल्लाह अब तो आप इन सारे आइकॉन्स को समझते हैं ना, इखलास, शुक्र,
تقوی، یکسوئی اور اللہ کا ذکر. اور اللہ کے ذکر میں ایک اور بھی جو چیز آتی ہے وہ ہے موت کی یاد. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو یاد کرو. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ویسے تو ایک جیسے ہم موت کا لفظ سنتے ہیں یا اس کے بارے میں سنتے ہیں نا تو دل میں خوف سا تو آتا ہے، وہ بڑا نیچرل ہے، کوئی بات نہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ ہم میں سے تو موت کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا نا، یعنی کوئی یہ نہیں چاہتا، ایسی یہ چیز نہیں ہے بہت پلیزنٹ کہ انسان کے ہاں چلو کوئی بات نہیں، باقی جیسی چیزیں ویسے موت بھی ہے نہیں. ایک خوف انسان کو آتا ہے اور بہت ساری فیکٹرز ہو سکتے ہیں اس خوف کے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز، اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے نا وہ ایک کانشیس لائف گزارتا ہے اور وہ ہر وقت یہ سمجھتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ چیزیں نا ختم ہو جائیں گی. آپ دیکھیں خوشیاں ہیں تو ہمیشہ نہیں رہیں گی، دکھ ہیں تو ہمیشہ نہیں رہیں گے، غم ہیں تو ہمیشہ نہیں رہیں گے، ظلم ہے تو ہمیشہ نہیں رہے گا، اور سٹیبلٹی ہے تو ہمیشہ نہیں رہے گی، پیس ہے تو ہمیشہ نہیں رہے گا. یعنی اس دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیشگی کی نہیں ہے، اس دنیا میں ہر چیز ختم ہو جاتی. اور جب انسان موت کے بارے میں سوچتا ہے تو پھر اسے کیا ہوتا ہے کہ جس طرح زندگی میں کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے اسی طرح مجھے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے. اور یہ ساری تکلیفیں، دکھ، خوشیاں، یہ بس اس دنیا کی رونقیں. اصل خوشی اور اصل سکون اور اصل اطمینان تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ آیت الحمدللہ آپ سب پڑھ بھی چکے ہیں آلریڈی، سورہ آل عمران کی آیت 145، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا. کوئی سی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے. یعنی ہم میں سے ہر ایک نے جانا ہے، کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا. بہت سارے ہمارے پیارے چلے گئے ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکے نا، کیونکہ ان کا وقت تھا، وہ چلے گئے. لیکن جب کوئی جاتا ہے نا تو یہ سوچا کریں کہ وہ تو چلے گئے، میرے پاس ابھی بھی وقت ہے، اور کیا میں نے اپنے انداز اور اطوار کو سنوار لیا. پھر آپ دیکھیں کہ اس آیت میں ایک اور جو بہت زبردست ریمائنڈر ہے وہ ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. تو جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دے دیں گے، یعنی دنیا میں اس کو سارا کچھ مل جائے گا اگر اس کی ساری کوشش، محنت، ایفرٹ دنیا کے لیے ہے. اور دوسرا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا. اور پھر وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا فرمائیں گے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہماری جو محنتیں، ایفرٹس ہیں، جو ہم اپنے آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ میں یہ کورس اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، اللہ کے چہرے کی خاطر کر رہی ہوں، تو ڈو آئی ریئلی مین اٹ؟ کیا واقعی ہی آئی مین اٹ؟ واقعی میں دل سے یہ کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ اگر میں دل سے کہہ رہی ہوں تو دنیا کی کوئی بھی چیز مجھے بادر نہیں کرنی چاہیے پھر. کیونکہ جو انسان کہتا ہے نا اللہ کی رضا اور اللہ کا چہرہ، جنت اور اللہ کے ہاں اعلیٰ مقام، تو پھر اس کے لیے دنیا کی تکلیفیں، پریشانیاں میٹر نہیں کرتی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کا گول بڑا مضبوط ہے اور بہت عظیم ہے، اسے اس پہ فوکس رہنا. پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے کبھی اپنے آپ سے سوال کیا، یا میں آپ سے اگر یہ سوال کروں، کیا آپ اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ ہم سب چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو شوق ہے نا ملاقات کا، ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھی موقع دیا ہے. کون سا عمل آپ کرتے ہیں وہ اللہ سے ملاقات ہوتا ہے؟ یہ بتائیے. نماز. شاباش. اور آپ دیکھیں کہ جو انسان دنیا میں نمازوں سے محبت کرتا ہے اور ایسے تمام کاموں سے محبت کرتا ہے جو اسے اللہ کی یاد دلائیں، تو یہ اللہ سے ملاقات ہے.
آپ کو یاد ہے پہلے جیسے فون وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو لوگ خط لکھا کرتے تھے ایک دوسرے کو، تو خط کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا لیٹرز کے بارے میں، کہ خط آدھی ملاقات ہے۔ تو آپ دیکھیں اسی طرح ہم دنیا میں بھی جب ایسے کام کرتے ہیں نا، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں، اور کس دن کے لیے، جب انشاءاللہ قیامت کا دن آئے گا اور ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے، سن سکیں گے، اور پھر وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں سنیں گے، اللہ کے عرش کا سایہ دیکھیں گے، یعنی وہ ساری باتیں نا ہمیں اپنی نظروں کے سامنے پھر نظر آئیں گی، اگر دنیا میں ہم شوق رکھتے ہیں کہ اللہ سے ملیں۔ اور اس کے بارے میں ایک بہت پیاری حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، اگر آپ دنیا میں آپ کو خوشی ہوتی نماز پڑھ کے، قرآن کی کلاس میں آ کے، صدقہ کر کے، پھر اللہ کو یاد کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، اور اپنے آپ کو یہ کہہ کے کہ یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں۔ جیسے آپ دیکھیں نا، کئی دفعہ ہم کچھ کام کرتے تو ہم کہتے ہیں اچھا بس میرا اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے ریمائنڈرز ہوتے ہیں، اور پھر جو انسان دنیا میں ان چیزوں کو خوبصورت طریقے سے ایکسپیرینس کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو موت ایسی دیتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی پلیزنٹ ایکسپیرینس بن جاتا ہے۔ یعنی جیسے نماز میں ہمیں خوشی ہوتی ہے، قرآن پڑھ کے خوشی ہوتی ہے، دعائیں مانگ کے خوشی ہوتی ہے، تو جب موت آئے گی تو وہ بھی ہمارے لیے خوشی اور راحت کا باعث بن جائے گی۔ اور پھر آپ دیکھیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا۔ یعنی پھر اگر ہمیں یہ ہر چیز برڈن لگنا شروع ہو جائے، ہائے ابھی نماز بھی پڑھنی ہے، ہائے اب قرآن کی کلاس میں جانا ہے، او اب ترجمہ یاد کرنا ہے، او اب یہ یعنی اگر یہ چیزیں ہمیں بوجھ لگتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس دن کے لیے بھی تیار نہیں۔ کچھ نا میں آپ لوگوں سے ریئل لائف ایکسپیرینسز اور ٹرو سٹوریز شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ہم سے استاذہ نے شیئر کی تھی، لیکن میں چاہ رہی تھی کہ بجائے اس کے کہ ایک پوسٹ آپ کو بتا دوں، میں آپ سے ایک ایک کر کے ڈسکس کروں، اور پھر ہم ساتھ ساتھ اپنا انالیسس بھی کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے مختلف لوگوں کو جب موت کے قریب دیکھا، تو ان کا ذاتی جو تجربہ ہے نا، یہ وہ باتیں ہیں ساری۔ تو پہلا تجربہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک حافظ قرآن کی بیوی کو گردن توڑ بخار ہو گیا۔ گردن توڑ بخار نا میننجائٹس جو ہوتا ہے، جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو لگواتے ہیں نا انجیکشنز میننجائٹس کے، تو وہ یہی ہے گردن توڑ بخار، یعنی مینلی وہ جو نیورولوجک ہمارا نروس سسٹم ہوتا ہے نا، اس کو افیکٹ کرتا ہے۔ اور وہ میرے وارڈ میں داخل تھی، علاج سے کافی افاقہ ہو رہا تھا۔ ایک دن شام کے وقت مجھے وارڈ کی نرس نے ٹیلی فون پر بتایا کہ وہ بی بی اونچے اونچے کلمے پڑھ رہی ہیں۔ میں گھر سے بھاگا، جب وارڈ میں پہنچا تو اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ مرحومہ نماز روزے کی پابند اور حافظہ بتائی جاتی، یعنی اونچا اونچا کلمہ پڑھ رہی تھی، یعنی اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، اور ان میں سے ایک اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والا ہے۔ اور آپ امیجن کریں کہ کون سا انسان ہے جس کو بیماری میں، تکلیف میں، موت کے وقت اللہ کا ذکر یاد رہے گا، وہ جو دنیا میں بھی اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور شخص ہے جس کا وہ بتاتے ہیں کہ ایک نوجوان دل کے مرض میں میرے پاس زیر علاج تھا۔ میں اسے دیکھنے گیا تو وہ ریڈیو پر گانے سننے میں مشغول تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اس کا مرض لا علاج ہے۔ میں نے اسے قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دی تو کہنے لگا، میں حافظ قرآن ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں اور گانے بھی سنتا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کون سا کام زیادہ کرتے ہو؟ کہنے لگا، گانے کو زیادہ وقت دیتا ہوں۔ جب مر رہا تھا تو منہ سے گانے کی آواز آ رہی تھی، کلمہ نصیب نہ ہوا۔ کیسی بد نصیبی ہے کہ اللہ کے کلام کو گانے سے کمتر سمجھا تو موت کے وقت کلمے جیسی عظیم نعمت سے محرومی ہوئی۔ تب آپ دیکھیں کہ بعض ہم کہتے ہیں نا
کیا ہو گیا اگر تھوڑے گانے بھی سن لیے ساتھ، اب دین میں اتنی بھی سختی نہیں ہے اور اتنا بھی ریجڈ نہیں ہونا چاہیے، ڈرامے دیکھ لیے تو کیا ہو گیا، فلمیں دیکھ لی تو کیا ہو گیا، تو یہ ہوگا پھر۔ یعنی آپ ایک طرف قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف آپ گانے بھی سن رہے ہیں، آپ فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، تو جس کو زیادہ وقت دے رہے ہیں نا، یعنی آپ دیکھیں میں کہتی ہوں صرف ایک جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن، آپ اگر 1 گھنٹہ ڈرامہ دیکھتے ہیں تو کیا آپ 1 گھنٹہ مسلسل قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ اگر آپ 2 گھنٹے فلم دیکھ رہے ہیں تو کیا آپ 2 گھنٹے مسلسل قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت تو ہم بس 15 منٹ بعد ہی تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں "او، آج بڑی تلاوت کر لی، آدھا رکوع پڑھ لیا، 1 رکوع پڑھ لیا"، اور ٹی وی دیکھتے ہیں تو کوئی ہمیں ہوش نہیں ہوتا کتنا اس میں ٹائم لگا دیا۔ تو پھر کیا ہوگا کہ جب موت کا وقت آئے گا تو یہ نہیں کہ میں نمازیں بھی پڑھتی ہوں اور قرآن بھی پڑھتی ہوں، موت کے وقت تو میری زبان سے وہی چیزیں نکلیں گی جن کے ساتھ میں نے زیادہ وقت گزارا تھا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ دین میں سختی ہے، ریجڈیٹی ہے، ہمارا دین ہمیں ایک بامقصد انسان بناتا ہے۔ تو لہٰذا آپ دیکھ لیں کہ کیا ہمیں اچھی موت چاہیے کہ جب میں اللہ کا ذکر کر رہی ہوں اور کلمہ پڑھ رہی ہوں، یا مجھے اور انٹرٹینمنٹ کے طریقے چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث، اور وہ کیا ہے کہ بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کسی بھی انسان کے لیے یہ بہت زیادہ آنر کی بات ہے کہ اس کا آخری جو لفظ اس کے منہ سے نکلے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ مثلاً مجھے یاد ہے کہ میری نانی جان جب ان کا آخری وقت تھا تو وہ نا کچھ پڑھ رہی تھی نا، تو ہم نے کہا نانی آپ کیا پڑھ رہی ہیں نا، تو کہتی ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ میری نانی کو نا یہ بہت زیادہ ذکر پسند تھا اور وہ ہر وقت تسبیح پہ پڑھتی رہتی تھی، اور جب ان کی موت کا وقت تھا تو ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور یہی وہ ذکر پڑھ رہی تھی اور اسی میں ان کی روح بھی نکل گئی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے کسی خاص ذکر سے محبت کرتے ہیں نا تو مرتے وقت بھی ہمارے دل اور دماغ میں وہی ہوتا ہے اور وہی ہماری زبان سے جاری ہوتا ہے، اور جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہترین عمل ہے کہ ہمارا آخری وقت ہو اور ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں ایک اور واقعہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک مریض میرے وارڈ میں داخل تھا، اس کا مرض یکدم شدید ہو گیا، میں نے نرس کو ٹیکہ لگانے کو کہا، نرس نے ٹیکہ لگایا تو اس نے بہت گندی گالی دی، نرس سے دوسرا ٹیکہ لگانے سے انکار کر دیا، میں نے ٹیکہ لگایا تو مجھے اور گندی گالی دی اور تھوڑی دیر بعد مر گیا۔ تحقیق پر معلوم ہوا کہ گالی دینا اس کا تقیہ کلام تھا، ہر بات پر گالی دیتا تھا، جس کی وجہ سے موت کے وقت بھی یہی چیز نصیب ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ اصل میں نا یہ سارے واقعات میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ جو ہم نے آخری لاسٹ ویک بات کی تھی نا، پازیٹیو باتوں کی، پازیٹیو افرمیشنز کی، شکر گزاری کی باتیں، اب آپ دیکھیں اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں بھی نیگیٹو باتیں کرتا رہتا ہے نا تو پھر موت کے وقت بھی اس کی دل اور دماغ سے ایسی ہی باتیں نکلیں گی، وہی کہہ رہا ہوگا جو دنیا میں کہتا ہے۔ خیر اور بھی واقعات تھے لیکن یہ 3 ہی میں آپ سے آج شیئر کروں گی۔ ایک اور جیسے آپ دیکھیں کہ ایسے بھی ہے کہ استاذہ نے ہمیں کتاب پڑھائی تھی دوائے شافی، آپ سب نے شاید اس کا نام بھی سنا ہوگا۔ تو اس میں استاذہ نے جیسے اس میں بھی ایک چیپٹر ہے جس میں نا ابن قیم نے ان سارے لوگوں کے واقعات جمع کیے ہیں جو موت کے قریب تھے، تو اس میں انہوں نے جیسے لکھا کہ جیسے جو شطرنج کھیلتا تھا، بہت زیادہ شطرنج کا وہ مثلا اس کو پسند تھا، تو وہ مرتے وقت شطرنج کی جو مہرے ہیں نا انہی کی باتیں کر رہا تھا،
کہ بادشاہ بادشاہ کچھ ایسا کہہ رہا تھا. پھر اسی طرح جو کپڑوں کا کام کرتا تھا وہ اپنے کپڑوں کے ناپ تولی کر رہا تھا. یعنی آپ دیکھیں کہ ہماری موت اصل میں جو ہے نا وہ ریفلیکشن ہوتی ہے ہماری زندگی کا. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں، آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ آپ کی موت کیسی ہے، آپ اپنے 24 گھنٹے دیکھیں کہ کس میں زیادہ گزر رہے ہیں. یعنی زیادہ تر ٹائم آپ کا کن چیزوں میں اور کن کاموں میں گزر رہا ہے، مرتے وقت آپ کو وہ یاد آئیں گی. میں نے استاذہ سے پھر شیئر بھی کیا کہ ہماری فیملی میں ایک تھی، ان کی جب ڈیتھ ہوئی تو وہ نا بہت زیادہ ان کو بچوں کی ہر وقت کھانے پینے کی بہت فکر رہتی تھی نا، بہت زیادہ. یعنی اتنا زیادہ کہ کبھی اپنا بھی ہوش نہیں تھا ان کو. تو جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کی بہن ان کے پاس تھی نا، تو اپنی بہن کو بتا رہی تھی فریج میں نا وہ فلاں جگہ دودھ پڑا ہوا ہے، اس جگہ یہ پڑا ہوا ہے. تو اس کی بہن، ان کی سارے لوگ جو آس پاس تھے نا وہ بار بار پتہ چل رہا تھا نا کہ آخری وقت ہے، تو سب لوگ کہہ رہے تھے کلمہ پڑھے کلمہ پڑھے. تو وہ کہی تھی وہ والا دودھ جو ہے وہ وہاں رکھا ہے، وہ والا دودھ وہاں رکھا ہے. یعنی بچوں کے کھانے کی فکریں اور وہی باتیں کرتے کرتے ان کی روح نکل گئی. یعنی آپ دیکھیں بعض دفعہ پاس لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کلمہ پڑھو، لیکن کون ہے جو پڑھے گا جس نے زندگی میں پڑھا ہوگا نا. تو آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی ذمہ داریاں ہمیں دی ہیں، بچے بھی ذمہ داری ہیں، گھر بھی ذمہ داری ہے، شوہر بھی ہے، سسرال بھی ہے، سب بہن بھائی ماں باپ سب ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمیں کوئی چیز غافل نہ کرے. یعنی اتنا زیادہ اس میں محو نہ ہو جائیں کہ پھر آپ اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جائیں. کیونکہ پھر یہی ہوتا ہے نا کہ پھر نمازیں بھی جلدی جلدی اور کام بھی جلدی جلدی، کس لیے کہ بس فلاں مجھے کام کرنا ہے. یعنی ہر کام میں ہمیں جلدی پڑی ہوئی ہوتی ہے اور ہم ہر چیز کو سیکریفائز کر دیتے ہیں، کس لیے کہ مجھے دنیا کی یہ راحت اور آرام مل جائے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایسا ہوگا کہ ہمیں پریشانیاں بھی ہوں گی، ہمیں سٹریس بھی ہوگا. اس کا علاج بھی اللہ کے رسول نے بتا دی. My nanny was in coma but she was saying kalma loudly. الحمدللہ. بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو چاہیے کہ وہ اس کال کی کثرت کر دے سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ عز و جل کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو مختلف مثالیں ہیں نا، پریشان کرے، سٹریس دے آپ کو، تو اصل میں سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح جو ہے نا سٹریس ریلیزر ہے. ہر مخلوق کی تسبیح ہے یہ. تو جب بھی آپ کو لگے نا آپ اوور ویلم ہو رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کریں، کیسے ہینڈل کریں چیزوں کو، یہ بھی ہے یہ بھی ہے. اور بعض اوقات آپ دیکھیں کہ اگر آپ تھوڑا سا جائزہ لیں اپنا کہ آپ کو کون سی چیز اوور ویلم کرتی ہے کورس کے کام میں، تو وہ اس وجہ سے ہوتی کیونکہ آپ کے گھر کے کاموں میں اعتدال نہیں ہوتا نا، یا گھر کے کام مینج نہیں ہو رہے ہوتے. ورنہ تو آپ دیکھیں کہ اگر میرے گھر کے کام صحیح سے مینج ہو رہے ہیں، یعنی میں ناشتہ بھی سب کو بنا دیا، کھانا بھی بنا دیا، کلیننگ ہوگی، لانڈری ہوگی، ساری چیزیں ٹائم پہ ہو رہی ہیں، تو ہو نہیں سکتا کہ مجھے پڑھائی کا سٹریس ہو. اصل میں ہمیں پڑھائی کا سٹریس کب ہوتا ہے؟ جب گھر کے کام بھی پینڈنگ ہوتے ہیں. اور جب گھر کے کام سارے ہو چکے ہوتے ہیں تو آپ کو ہر چیز میں بڑا سکون اور اطمینان ملتا ہے. تو اپنے نا کاموں میں اعتدال لائیں، کاموں کے سکیجولز بنائیں اور دن ڈیوائڈ کریں. آپ دیکھیں مجھے تو الحمدللہ یہ چیز بہت شروع سے ہیلپ کرتی ہے کہ مختلف دنوں کو نا مختلف کاموں کے ساتھ ڈیوائڈ کیا ہوا. اس دن کوکنگ کرنی ہے، اس دن کلیننگ کرنی ہے، اس دن لانڈری کرنی ہے، اس دن کپڑے استری کرنے ہیں، اس دن شاپنگ کرنی ہے، اس دن یہ کام کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو پورا ویک جو ہے نا وہ گھر کے کاموں کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. تو الحمدللہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام برڈن نہیں لگتا اور سارے کام ہو جاتے. I remember Allah by making my kids to read different du'as all the time. بالکل الحمدللہ، اللہ مبارک. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور جو بہت زبردست ٹپ ہے ہم سب کے لیے
کہ اپنی زندگی کو پروڈکٹیو کیسے بنائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حسن خلق اور طویل خاموشی کو لازم پکڑ لو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوقات نے ان دونوں نیکیوں کی مانند کوئی عمل نہیں کیا۔ آپ دیکھیں ایون جاب بھی ہے نا، تو بھی آپ اپنے آرام سے سارے کام کر سکتے ہیں۔ یعنی ابھی تو آپ دیکھیں کہ یہ کووڈ کی وجہ سے میں گھر ہی ہوتی ہوں زیادہ، لیکن الحمدللہ پہلے میں 3 دن الہدا بھی جاتی تھی۔ ہمارا الہدا کے یہاں پہ سیٹ اپ ہے نا، تو جیسے 3 دن وہاں جاتی تھی تو ظاہر ہے صبح 9 بجے سے لے کے ہم لوگ 3 بجے تک وہیں ہوتے تھے، 6 آورس، تو گھر میں تو نہیں ہوتے تھے۔ تو اب یہ تھا کہ میں نے پھر اسی طرح اپنا اسکیجول سیٹ کیا ہوا تھا کہ مثلا مجھے شام کو آ کے تو یوزلی جب میں الہدا میں جا رہی تھی مارننگ، جیسے میری صبح 9 بجے سے 3 بجے تک بزی ہوتی تھی، تو میں نے اپنے سارے کام ایوننگز کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ جیسے مثلا لانڈری ایوننگ میں کر لی، آ کے پھر کلیننگ ویکیوم وغیرہ ایوننگ میں کر لیا، کپڑے ایوننگ میں استری کر لیے، کوکنگ ویکینڈز پہ کر لی۔ تو آپ دیکھیں کہ ہو جاتے ہیں کام، صرف نا تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو پش کرنا پڑتا، اور ایک دفعہ جب آپ کا اسکیجول بن جائے گا تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھنا کیسے وقت میں برکت ہوگی۔ ٹھیک ہے، بالکل ایگزیکٹلی۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جاب جو ہے نا کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ الحمدللہ ابھی تو میں خیر کچھ عرصہ 3 دن جاتی ہوں، پہلے میں 5 دن بھی الہدا جاتی تھی، اور یہ اسکیجول ہوتا تھا 6 گھنٹے الہدا میں، اور باقی ٹائم گھر آتے تھے ہم لوگ 3:30 4 بج جاتے تھے، لیکن الحمدللہ اسی طرح مینج کیا ہمیشہ چیزوں کو۔ جب صبح کا ٹائم فارغ ہے تو کچھ کام صبح کر لیے، اور اگر صبح بزی ہے تو شام میں کر لیے، اور بس یہ کہ کام لکھے ہوئے ہونے چاہیے آپ کے پاس کہ مجھے کون کون سے کام کرنے، تھوڑی نا پلاننگ چاہیے، تھوڑا سا آپ امیجن کریں چیزوں کو، انشاءاللہ سارے کام ہو جائیں گے۔ بالکل۔ اور آپ دیکھیں یہاں پہ نا 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک تو اچھا اخلاق اور طویل خاموشی، ان دونوں میں آپس میں تعلق کیا ہے؟ بعض اوقات اچھا اخلاق ظاہر کرنے کے لیے ہمیں خاموش ہونا پڑتا ہے نا؟ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ مثلاً آپ سے کوئی بد اخلاقی کر رہا ہے تو آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو یہ اچھا اخلاق ہے۔ آپ کو کسی نے گالی دی، آپ خاموش ہو گئی، اچھا اخلاق ہے۔ آپ پر کسی نے الزام تراشی کی اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کو معاف کیا اور اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیا، تو یہ خوش اخلاقی ہے۔ اب دیکھیں کہ میں نے تو الحمدللہ اس چیز کو وٹنس کیا ہے کہ صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں ہی دیتے ہیں اگر آپ نے اللہ کی خاطر کیا۔ یعنی میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جیسے ہوتا تھا کہ کتنا ان کے ساتھ انفیئر ہو رہا ہے اور کتنا ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور مثلا ہسبینڈ اچھے نہیں تھے، بعض دفعہ ان لاز، بعض دفعہ نندیں، بعض دفعہ بچے، بعض دفعہ بہن بھائی، بعض دفعہ بھابیاں، یعنی ایسے میں نے بہت ساری، کیونکہ الحمدللہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ میرے اندر نا آبزرویشن بڑی اسٹرانگ ہے، ہمیشہ سے بہت آبزرو کرتی چیزوں کو نا، اور میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ایک عروج کا ٹائم دیا جب انہوں نے خوب دوسروں کے ساتھ ناانصافی کی، ظلم کیا، برائیاں کی، اور پھر جن لوگوں نے صبر کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیسے عزت و شرف بخشا، اور وہ جو صابرین ہیں اس وقت وہ کامیاب ترین۔ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صابرین میں سے بنائے، اور ہماری زندگی میں جو بھی مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں احسان کے درجے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اب ایسی زندگیاں گزارنے کی توفیق دے جو ہماری موت کو بھی خوبصورت بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن الخاتمہ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ انشاءاللہ آپ لوگ اپنے نیکسٹ سیشن کے لیے ریڈی ہو جائیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔